अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शर्जील जिलानी है। मैं ओबैट हेल्पर्स बांग्लादेश के खुलना सिटी के मॉनिटरिंग ऑफिसर हूँ, और इसके साथ साथ ओबैट की तरफ से मैं रिहान याइस टीचर्स स्कूल के जो है स्टूडेंट भी हूँ। और हमारे स्कूल का जो एक सिलसिला है कि इंटरव्यू लेने का एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जिस सिलसिले में आज हमारे पास यहाँ हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं, जो बांग्लादेश में तालीमी शुबे में बहुत अपने टीम के साथ बहुत काम कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं, जिनकी मदद से बहुत जो है डिस्ट्रेस फैमिलीज़ के बच्चे जो है तालीम याफ्ता हो रहे हैं। जो कभी पढ़ाई लिखाई जिनसे मुमकिन भी नहीं था, वो लोग आज जो है यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो तारुफ कराते हैं, हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं जनाब अनवर खान सर। सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम शर्जील, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त जो है हमारे लिए थोड़ा सा दिया है। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। तो सर, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, जिस वजह से जो हम लोगों को भी मालूमात होगी और हमारे जो देखने वाले हैं उनके भी कुछ मालूमात में इजाफा होंगे। इस सिलसिले में आपसे सबसे पहला जो सवाल मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि सर, आप तो ओबैट शुरू किए थे, ये तो मुझे भी पता है, बहुत सारों को भी पता है। तो इसके पीछे जो अभी तक जो आप ओबैट इतना दूर का सफ़र तय कर चुके हैं, इसके पीछे आपके इंस्पायरेशन क्या है सर, जो अभी भी आप जो है इसके पीछे लगे हुए हैं माशाल्लाह? अरे बहुत शुक्रिया शर्जील, आपने एक ऐसा सवाल किया है जो वाकई ये पूरा जो उबैद का सफ़र है, ये बहुत ही एक टचिंग स्टोरी है मेरी लाइफ की भी। लेकिन उससे पहले मैं माजरत कर लूँ कि एक्चुअली मैं ट्रैवल में था, तो रास्ते में रुक के मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी में हूँ, तो इंशाल्लाह फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जो सफ़र जो था वो 2004 में हमने शुरू किया था, इसमें कोई शक नहीं। और असल में इसका जो पूरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए, तो मेरा ताल्लुक भी वहीं से था। मैं रंगपुर, मेरे पेरेंट्स जो थे इंडिया से माइग्रेट करके इस पाकिस्तान आए थे, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। और मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। उसके बाद 73 में फिर हम लोग बांग्लादेश से बाहर आ गए। उसके बाद कुछ अरसे पाकिस्तान में रहे, फिर हम अमेरिका आ गए। तो ये एक लंबा सफ़र था ज़िंदगी का, जिसमें बहुत सारी परेशानियां भी थी, तकलीफें भी थी, उलझनें भी थी। तो अमेरिका पहुंचने के बाद हालात में बहुत बेहतरी है, बहुत तब्दीली आ गई। और मैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जनरल मोटर्स, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। और मेरी ज़िंदगी एक आम अमेरिकन जो ज़िंदगी होती है उसी तरह की मैं ज़िंदगी गुजार रहा था। 2004 की बात है ये, कि 2004 कि मैं जो है एक मैगज़ीन पढ़ रहा था। मेरी वाइफ़ वो आर्टिकल मेरे पास लेके आई थी। उस मैगज़ीन में तज़किरा था उन लोगों का जो उर्दू बोलने वाले लोग थे और अब तक बांग्लादेश में फँसे हुए थे और कैंपों में थे। और वहाँ पर तकरीबन 13 शहरों में 116 कैंपों में वो लोग थे। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड। मैंने सोचा कि पहली बात तो ये कि मैंने अब तक इन लोगों के बारे में सोचा क्यों नहीं। दूसरा मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई कि हम भी वही थे, ये भी हो सकता था कि हम भी वही कैंप में होते, मेरे बच्चे वही बड़े हो रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया, लेकिन इसके बदले हमने कभी पलट के ये सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं कि जिन लोगों को हम छोड़ के आ गए हैं, वो किस हाल में हैं। तो एक पशेमानी भी थी, एक शर्मिंदगी भी थी, एक अफ़सोस भी था। और एक और जज़्बा था, वो ये था कि अल्लाह ताला ने जो हम पर ये एक ब्लेसिंग की है, एक रहम किया है, एक एहसान किया है, तो हम इसको कैसे उतारें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा, बात-वात किया, तो हम लोगों ने तय किया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो 2004 की जुलाई में मैं वहाँ पहुँचा बांग्लादेश। और मेरा इरादा तो उस वक़्त ये था कि एक फैमिली में अडॉप्ट कर लूँ। लेकिन जब मैंने बांग्लादेश के कैंपों का दौरा करना शुरू किया, मैं डिफरेंट शहरों में गया, कैंपों को देखा,
تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہزاروں فیملی تھی. اب سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ میں کر کیا سکتا تھا, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس فیلڈ کا, اور ظاہر سی بات ہے کہ میری کوئی این جی او نہیں تھی. میں ٹیکنیکلی میں نے انجینئرنگ کی, اس کا میں نے MBA کیا اور ایک آٹوموٹیو کمپنی میں کام کر رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا میرے لیے, اور وہ دن اور آج کا دن میں کبھی نہیں بھولتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ملتے چلے گئے اور کارواں بڑھتا چلا گیا, اور اب الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 9 شہروں میں کام کر رہے ہیں, اور ہر طرح کے اس میں ہم ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو مین ایریا ہے وہ ایجوکیشن کا ہی ہے. تو ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم ایکچولی تبدیلیاں لا سکتے ہیں ان کی زندگی میں, ان کو امپاور کر سکتے ہیں, ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ ایک وہ تھا, ایک سمری اس پورے اس کی جو تم نے سوال کیا. اور جہاں تک پیشن کی بات ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں پر وہ میرے ہی لوگ ہیں, اور میرا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے, میں بھی وہی تھا. لیکن اب جو ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ جس طرح ہمارے حالات بدل گئے ہیں, اس طرح انشاءاللہ سب کے حالات بدلیں گے, سب ایک بہتر صورتحال میں آئیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ کیمپ سے باہر ہوں گے, ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جو میں سب کے سامنے یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کافی لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے, ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آئے ہیں آپ کیمپ کی زندگی میں وغیرہ وغیرہ. تو میں ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشن جو ہے میری اپنی زندگی میں آئی ہے. پہلے میری زندگی کی پرائرٹیز ڈفرینٹ تھی, پہلے میری زندگی کا آبجیکٹو ڈفرینٹ تھا, پہلے میری سوچ ڈفرینٹ تھی. پہلے میں اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میرا گھر, میرا مکان, میرا بینک بیلنس, میرا کاروبار, میری جاب وغیرہ وغیرہ. یہ سوچ کی ٹرانسفارمیشن میرے اندر آئی. اب میں سے ہم آ گئے, اور ہم جو ہے وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت کیمپ میں ہیں انشاءاللہ. تو وی ول کنٹینیو آور ورک. یس جی سر, شاہجل. بہت اچھا لگا سر آپ کا بات سن کے, اور بہت اصل میں حوصلہ افزائی والی بات ہے یہ. اللہ آپ کا جو آپ نے جو نیت کر کے یہ کام شروع کیا ہے اور اب تک آپ جاری رکھیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور آپ کے ساتھ آپ کے ٹیم کے ممبر ہونے کے ناطے مجھے بھی بہت اس میں اللہ سے شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کے ٹیم ممبر میں سے شامل کیا ہے, یہ اچھے کام میں شامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے شکر گزار ہوں بہت. تو سر ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کے موجودہ حالات میں آپ کو یہ عبید کے لیے کیا آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا, کوئی ایسا؟ یار شجیل, چیلنج تو بہت سارے ہیں یار, اور مزیدار بات یہ ہے کہ چیلنج اگر نہیں ہو زندگی میں تو پھر زندگی کو آگے بڑھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب چیلنج جب آتے ہیں زندگی میں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو سالو کیسے کریں گے, اس کا سلوشن کیا ہوگا, اس کو کس طرح ہم ریزالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج ہمیں دیتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کا اپنا جو پرابلم سالونگ ہے یہ امپروو ہو. اچھا, اب چیلنج ہے کیا؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ جو لوگ جو وہاں کیمپوں میں, دنیا اس کو جانتے ہی نہیں تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بدقسمتی بھی کہنا چاہیے ہم لوگوں کی انفارچونیٹلی, کہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں, ہر ممالک کسی نہ کسی اس میں پرابلم کا شکار ہے. غازہ کو لے لیں, سیریا کو لے لیں, افغانستان ہے, عراق ہے, مختلف ممالک ہیں. تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے پرابلمس کا جو کہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, اور سفرنگ ہو رہی ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن جو دلچسپ پہلو جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ تمام پرابلم سے واقف ہیں. اگر آپ کسی ملک کے بارے میں کوئی پرابلم کا پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہے. ایون روہنگیا ریفیوجیز جو بنگلہ دیش میں آئے اس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن یہ لوگ جو کیمپوں میں ہیں 1971 سے, ان کے بارے میں دنیا کو علم ہی نہیں ہے. بڑے بڑے اداروں سے میں بات کرتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے بارے میں نہ کسی نے سوچا, نہ
آگے اس کو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، نہ آگے بڑھانے کی کوشش کی. تو یہ سلسلہ ایسا رہا، اسی لیے ہم ان کو فارگوٹن پیپل بھی کہتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں ہم بھول گئے ہیں. تو چیلنج ایک تو یہ تھا کہ اویئرنیس نہیں تھی. دوسرا چیلنج جو ہم لوگوں کے پاس تھی، چونکہ بہت ہی اسپیسیفک ایریا ہے اور بہت پرانا ایریا ہے، تو آپ جو فنڈ ریزنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ لوگوں کو آپ پوری ہسٹری بتائیں، پوری بات بتائیں. اس کے بعد پھر اب اس وقت دنیا میں اور بھی ایشوز چل رہے ہیں، وہ زیادہ کریٹیکل ہیں، زیادہ ٹچنگ ہیں. تو اس کے مقابلے میں کوئی 50 سال پرانے ایشوز پہ پیسہ دینا، اس کو ڈونیٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو ہم لوگ روزانہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن یہ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. کیسے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر رہا ہے، کیسے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مجھے خود نہیں پتا. تو ایک تو چیلنج یہ تھا کہ اویئرنیس کا، دوسرا چیلنج تھا فنڈنگ کا. تیسرا چیلنج جو ہے، جو بہت بڑا چیلنج ہے اور جس میں میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہوں، وہ یہ ہے کہ ہولڈنگ دا ہینڈ. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا دے دیں، کپڑا دے دیں، پیسہ دے دیں، لیکن ہولڈنگ ہینڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. جیسے میرا اگر فرض کیا میں کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں تو میں اپنی سروسز ان لوگوں کو آفر کروں. میں اگر کسی کالج کا یا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو میں کوشش یہ کروں کہ میں ان کو پڑھا سکوں یا کالج یا یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن دے سکوں. یا اگر کوئی میں بڑا بزنس مین ہوں تو میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ کوئی چھوٹا بڑا بزنس وہاں سیٹ اپ کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے، یا ان کو گائیڈ کیا جائے. یا اگر میں کوئی بہت بڑا انویسٹر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری ایسی لگا دوں جہاں وہ لوگ کام کر سکیں. تو ہر ایک کو اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو امپاور کیسے کریں. ہم صرف ان کو کھانا دے دینا، کپڑا دے دینا، زکوٰۃ کے پیسے دے دینا، اس سے ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی تو اس طرح آئے گی جیسے ہم لوگ جو ان کو ڈفرینٹ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے جو ابھی شروع کیا ہے ماشاء اللہ، ریحان اسکول کا جو بوٹ کیمپ کورسز آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں بیسیکلی ان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ اور لوگ جڑتے چلے جائیں گے، شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام لوگ جو کیمپ کے ہیں، خاص طور پہ یوتھ، وہ ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں وہ نیکسٹ لیول پہ وہ جا سکیں گے اور اپنی زندگی ایک پرائڈ کے ساتھ، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ گزار سکیں گے. تو یہ 2-3 چیلنجز تھے جو میں نے تم کو بتایا. لیکن بہرحال یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چیلنجز جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صلاحیت دے، اور کیسے یہ راستہ کھلتا ہے مجھے خود نہیں پتا کبھی کبھی، کہ لوگ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں اور کارواں چلتا رہتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اس مقصد پہ ضرور. تو سر ایک چھوٹا سا کوئی ایسا واقعہ، چھوٹا سا شارٹ میں آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اتنے سالوں میں عبید کے جو یادگار آپ کے لیے رہ گئے ہیں، چھوٹی سی کوئی ایک کہانی یا واقعہ ہمیں سنا سکتے ہیں آپ؟ یار واقعات تو بہت سارے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ٹچنگ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی حوصلہ افزا ہے. ٹچنگ سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی گزار دی، اور ایسے ایک امید پہ، ایک بھروسے پہ، اور وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جو حوصلہ افزا اسٹوریز ہیں جس کو کہ مجھے ایک طرح سے ایک ہمت ملتی ہے، اور بلکہ میں اس حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ جو ایک دفعہ میں وہاں بچوں سے بات کر رہا تھا، تھنک ٹینک کے بچے تھے. تھنک ٹینک جو ہے اسی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. تو تھنک ٹینک کے بچوں سے میں بات کر رہا تھا، یوتھ کا ہمارا گروپ ہے یہ. تو بچوں نے پوچھا کہ سر آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے، اور آپ اتنا ٹائم یہاں پر دیتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو میری بیٹری جو ہے نا وہ بہت ہی کمزور ہو چکی ہے. تو بیٹری کو جب چارج کرنا ہوتا ہے تو میں تم لوگوں کے پاس آتا ہوں. تو بیسیکلی جب مجھے اپنی چارجنگ چاہیے ہوتی ہے، جب مجھے اپنے آپ کو رینوویٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر میں تم لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھتا ہوں، تم لوگوں سے بات کرتا ہوں. تو پھر میری بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے.
तो जो तुम स्टोरी की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ अभी एक चीज का तस्करा करता चलूं, वो है थिंक टैंक। थिंक टैंक एक ऐसा इनिशिएटिव था जो बिल्कुल यूनिक इनिशिएटिव है, खासतौर पर एनजीओ के फॉर्म में। इसलिए कि जब हम लोगों ने एनजीओ क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है कि इतनी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम जो है वो रहने, रहाइश से लेकर रहाइश, बाथरूम, सैनिटेशन, पानी, राशन, कपड़े, दवाएं, सेहत, सब चीज प्रॉब्लम में थी। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज लेकर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इस कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा और अपने साथ लेके चलना होगा। हम अकेले इस पोजीशन में ना हैं ना रहेंगे कि प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लें। तो पहला हम लोगों ने काम ये किया कि जितने हम लोगों ने हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी एतबार से कैंप से था, तो पहले हमने उन लोगों को शामिल किया अपने साथ। दूसरा जो बड़ा काम हम लोगों ने किया, जिसमें मैं अरीशा, जो मेरी बेटी है, इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है ओबैट की, उसको क्रेडिट देता हूँ कि उसने ढाके में थिंक टैंक की बुनियाद रखी। और थिंक टैंक का पर्पज ये था कि हम लोग कैंप के नौजवानों को और यूथ को इकट्ठा करें और उनसे बात करें और उनको ऐसा अपलिफ्ट किया जाए ट्रेनिंग के जरिए, कोचिंग के जरिए और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए कि वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें और सॉल्व करें। और उनको इस जगह लाके खड़ा कर दिया जाए कि वो बच्चे जो हैं वो आज जैसे वो डिपेंड कर रहे हैं लोगों पे कि कोई उनको आके खाना देगा, कपड़ा देगा, किताब देगा, पैसे देगा। हम उन बच्चों को ऐसी जगह लेके चले जाएं जहां वो लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाए। तो ये बड़ा एक ख्वाब था हम लोगों का। तो हम लोगों ने थिंक टैंक की बुनियाद रखी। अब इस वक्त आलम यह है कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 600 से ज्यादा यूथ जो है हमारे थिंक टैंक के हर वक्त एक्टिव नजर आएंगे आपको। चाहे वो बैट का कोई इवेंट हो, चाहे वो सिटी का इवेंट हो। अगर आपको किसी शहर में ब्लड चाहिए, आप थिंक टैंक के बच्चों को कॉल कर सकते हैं। किसी शहर में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, थिंक टैंक के बच्चे इन्वॉल्व हैं। रमजान की डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी चीज है क्लिनिकल इश्यूज है, क्रिटिकल पेशेंट्स की देखभाल है, हमारे थिंक टैंक के बच्चे इन्वॉल्व हैं। रोजमर्रा के जो इश्यूज है कैंप में उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे थिंक टैंक के बच्चे इन्वॉल्व हैं। सिर्फ यही ये नहीं कर रहे वो, बल्कि वो साथ साथ अपनी टेक्निकल एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी जो दूसरी जो स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, उसको भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है थिंक टैंक का, ये यूथ आज से 5 साल के बाद बेसिकली यही लोग हैं जो इस पूरे अदारे को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ मैनेज कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। इसलिए कि मैं आज हूँ, कल नहीं। तो मेरा जो विजन है, जो ड्रीम है, वो यही है कि ये थिंक टैंक जो कैंप के यूथ पे डिपेंड करता है, ये इंशाल्लाह एक बार सबको संभाल लेगा। अब मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन बस 2 मिसालें मैं तुम्हें दे देता हूँ यहाँ पर कि अब माशाल्लाह हमारे बच्चे कैंप से डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज पास कर रहे हैं। अभी एक बच्चा है नौशाद, जो माशाल्लाह हमारे स्कॉलरशिप का स्टूडेंट रहा है, थिंक टैंक का मेंबर रहा है। वो स्टूडेंट बीसीएस जो है बांग्लादेश सिविल सर्विस को कहते हैं, बीसीएस क्वालिफाई करके इस वक्त वो असिस्टेंट कमिश्नर है। टंगाइल एक बहुत बड़ा डिवीजन है। और दिलचस्प बात यह है कि उस डिवीजन की तमाम एनजीओ उसको रिपोर्ट करती है। वो बच्चा कैंप है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे साथ डॉक्टर अबुल कासिम है, उसने भी सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। उसने जिस हॉस्पिटल से क्वालिफाई किया है, उस हॉस्पिटल का इस वक्त तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। ये सब ऐसी चीजें हैं कि व्हेन आई फील एंड आई सी दीज थिंग्स, आई रियली प्राइड। इस वक्त जो है बांग्लादेश की किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप उठा लें तो उसमें हमारे कैंप के बच्चे नजर आएंगे, चाहे वो ढाका यूनिवर्सिटी हो या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो या एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन चिटागोंग में। ये वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वहां पे हमारे तकरीबन 13 या 14 बच्चियां पढ़ती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ गुड थिंग हैपनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ओबैट जो है बांग्लादेश में
ایڈوکیشن کے سطح پہ جو ہے واقعی میں ایک ریولوشن لایا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے یہ جاری رہے، جاتے آئندہ اور بھی بچے سب جو ہے اپنے سوچ کو تبدیل لا سکیں، اپنے زندگی میں تبدیلیاں لا سکیں، اور جو ہے کہ ایک خواب دیکھنا سیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ تو سر ابھی میرا یہ اور ایک سوال ہے، جو ابھی جو ریسنٹلی جو ہم لوگ نے جو ریحان اللہ والا کے ساتھ جو اے آئی بوٹ کیمپ کے ساتھ ٹیچرس لوگ کے جو ہم لوگوں نے جو کولیبریشن کیا ہے، ان لوگ کے ساتھ جو یہ ٹریننگ جو چل رہی ہے ٹیچرس لوگوں کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا مستقبل کے بارے میں، اور ہم جو ہے عبید کے سطح پہ رہ کے کیا ہم لوگ اس کے سے فائدہ لے کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس کے آپ کی کوئی پلاننگ ہے یا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں؟ جی بالکل۔ تو شرجیل، اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے بات کروں، میں ایک چیز اور بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ عبید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ کچھ چیزیں انیشیٹ عبید نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل لرننگ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کوئی بھی این جی اوز نے کہیں پر بھی اسٹارٹ نہیں کیا۔ یہ ہم لوگوں کا کریڈٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیجیٹل لرننگ یعنی ٹیبلٹس کے ذریعے پڑھانا اسٹارٹ کیا۔ انگلش ورژن اسکول، این جی اوز جو ہے نارملی انگلش ورژن اسکول نہیں کھولتی ہیں، زیادہ تر بنگلہ میڈیم اسکول ہوتا ہے۔ ہمارے سارے اسکول بنگلہ میڈیم ہے، لیکن پہلا اسکول 2-3 اسکول جو ہے ہمارے وہ انگلش ورژن اسکول بھی ہے۔ تیسرا جو ہے خان اکیڈمی جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ عبید نے انٹروڈیوس کیا بنگلہ دیش میں ڈفرینٹ لیول پہ، خصوصاً جو ہے ہمارے اسکول سسٹم میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اللہ والا جو اے آئی ایجوکیشنل پروگرام جو ہے، یہ بڑا ایک یونیک انیشیٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے تم لوگوں سے بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے اور لوگ ملتے ہیں۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرا تعارف ریحان اللہ والا سے ہوا، ٹیکسٹ پہ ہم لوگ بات کرتے رہے۔ پھر میں جب کراچی گیا، اسی سال کی بات ہے، تو میں نے ان کے کوننگی والا جو ان کا کیمپس ہے وہ وزٹ کیا۔ دیٹ واز آئی اوپننگ فار می۔ اس کیمپس میں جب میں نے بچوں سے ملا، بچوں سے بات کی، اصل میں ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں عام اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کے لیے کتنی اچھی ہے کتنی خراب ہے، اس پہ میں بحث نہیں کر رہا ہوں، نہ اس پہ بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، انالیٹیکل کیپیبلٹیز ہے، اس کو ڈیولپ کیسے کرنا چاہیے، کیا ٹولس ہے جو ہم استعمال کریں تو بچوں کے کانفیڈنس لیول بڑھے، بچوں کی ڈیسیجن میکنگ بڑھے، بچوں کی پرابلم سالونگ بڑھے، بچوں کی انالیٹیکل کیپیبلٹیز بڑھے۔ اس کے لیے میں نے ریحان اللہ والا اسکول کا جو پروسیس ہے ریحان بھائی کا، آئی واز ریئلی امیزڈ۔ اور سب سے بڑی جو اس میں جو تبدیلی جو محسوس کی میں نے بچوں میں خاص طور پر، کہ ان کا کانفیڈنس لیول، وہ جس کانفیڈنس ابھی اس ایج میں 12 13 14 15 سال کی ایج میں جس کانفیڈنس سے وہ لوگ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پرابلم سالو کر رہے ہیں، انیشیٹ کر رہے ہیں، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انوویشن کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیز ایک پیکج میں جمع کرنا یہ ریحان بھائی کا کمال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میری ان سے بات ہوئی، پھر میں اور بھی لوگوں سے ملا، تو یہ ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم لوگ بنگلہ دیش میں اس کا شروع کرتے ہیں۔ اور اس وقت ریحان بھائی امریکہ میں ہے، میری کل ان سے میٹنگ بھی ہے، بلکہ میں مل رہا ہوں کل ان سے۔ ہم لوگ ایک کنونشن ہے وہاں پر، وہ بھی آ رہے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، تو ہم لوگ کی ملاقات بھی ہوگی۔ لیکن میرا جو پرسنل ویژن ہے یا سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ ہم لوگ بچوں کی کیپیبلٹیز میں امپروو کریں گے اور ان کی ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کا جو انکم ہے، ایک فائنینشیل جو یہ سمجھیے کہ ریسورس ہم ان کے لیے ایک پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ ہم لوگ مزید اس کو اور امپروو کریں گے ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ سے۔ اور میرا جیسے
میرا پرسنل ذاتی یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ بوٹ کیمپ ختم ہوتا ہے پھر آپ لوگ جو ٹرینرس ہیں وہ پھر اسٹارٹ کریں گے دوسرے لیول پہ ٹریننگ، اور اس دوران جو ہے چونکہ چیزیں جو ہے امپروو ہو رہی ہیں، اپڈیٹ ہو رہی ہیں، اپگریڈ ہو رہی ہیں، تو جیسے جیسے چیزیں اپڈیٹ ہوں گی، امپروو ہوں گی، وہ اللہ والا اکیڈمی سے، ریحان اکیڈمی سے آپ لوگوں کے پاس آتی چلی جائیں گی، اور ہم لوگ اس کو کنٹینیو امپروو کرتے چلے جائیں گے. تو یہ تو صرف ایک ہے، لیکن میرا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اسکیل اپ کرنا ہے، اس کے لیے ریحان بھائی سے میری بات ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اس کو پورے بنگلہ دیش میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیا پروسیس ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں، تو اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. تو میرا ویژن یہ ہے انشاءاللہ کہ صرف یہ عبید کے پلیٹ فارم پہ نہ رہے، بلکہ یہ پورے بنگلہ دیش کے لیے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تھینک یو. شکریہ سر. اچھا سر، آپ تو یہ بات بڑی اچھی کہی ہے. تو یہ جو ابھی فی الحال فرسٹ اسٹیج میں جو اسٹاف لوگ ہمارے ٹیچرس ہیں، آفیسرس جو لوگ ہیں جو اے آئی ٹریننگ لے رہے ہیں ریحان اللہ والا اسکول ٹیچرس بوٹ کیمپ کے ذریعے، ان لوگوں کے لیے آپ کے کوئی میسج ہے کہ نہیں، اگر آپ بتاتے ہیں؟ میرا جو سب سے پہلا میسج وہ یہ ہوگا کہ ایڈنگ ویلو سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر ویلو ایڈ کریں، جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو اپلائی کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اور پھر دوسروں کے اندر تبدیلی لیں. اور یہ میرے لیے تمام عبید کی جو ٹیم ہے وہاں پر ان کے لیے میسج ہے کہ تم اگر کسی کام کو سیکھنا چاہتے ہو صحیح طور پہ تو تم سکھانا شروع کر دو. جتنا تم ان کو تم سکھاؤ گے، پڑھاؤ گے، بتاؤ گے لوگوں کو، اتنا تمہاری نالج میں، تمہارے اسکل میں، تمہارے اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. تو آلویز ریمبر کہ کوئی چیز تم کو اگر بہتر کرنی ہے اس کو بتانا شروع کر دو، اس کو سکھانا شروع کر دو، اس کو پڑھانا شروع کر دو. تو میرا جو ویژن ہے، میرا جو تھاٹ ہے، میری جو انسٹرکشن ہے یا ریکویسٹ ہے ہمارے تمام اسٹاف سے، ٹیم ممبرس سے، ٹیچرس سے اور والنٹیئرس سے، یوتھ سے جو سائٹ پہ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. یو نیڈ ٹو شو دا ورلڈ کہ آپ جو ہیں، آپ کے اندر اس پروگرام کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کی ذاتی اس میں، آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس میں، اور پھر آپ کی وجہ سے کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ دو چیز آپ کو دکھانی ہے دنیا پر. جی یس سر، آپ نے صحیح کہا ہے. انشاءاللہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ نے جو مشورہ دیا ہے، آپ نے جو نصیحت کی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بات پہ، اپنی نصیحت پہ عمل کرنے کے لیے. اور مجھے امید پوری ہے کہ ہمارے جتنے ٹیم ممبر یہ ٹریننگ میں حاضر ہیں، جو لے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے یہ جو مشورہ آپ نے دیا ہے، جو نصیحت کے، اس پہ وہ عمل کریں انشاءاللہ. تو سر، آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دے کے جو ہمیں نوازا ہے، اس کے لیے آپ کا پھر بھی بہت بہت شکریہ پھر ایک بار. اور انشاءاللہ آپ کے مقصد ہے، اور جو ریحان اسکول کے جو ہم لوگ کے جو ایک ساتھ کولیبریشن ہے، جو مقاصد ہیں ہم لوگ کے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس میں کامیاب ہوگی. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سر کہ عبید جو ہے ہمارے بنگلہ دیش میں جو ہے جو تبدیلیاں لایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو اب ویزیبل ہے بالکل. اور آپ کا شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہم سارے ٹیم ممبرز جو سب ہیں بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھ کے سب کو شکر گزاری ادا کرتا ہوں. سب کو تھینک یو بولتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں کے محنت کی وجہ سے جو ہے آج اتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے درمیان میں. یہ تو ہم دوسروں کو چینجنگ لا سک رہے ہیں خود بخود، ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سوچ میں بھی اپنی تبدیلیاں آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر ایک دفعہ پھر آپ کو جو ہے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اب تک بہت شکریہ. اور میں اپنی بات کا اختتام اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ حافظ. سر. اللہ حافظ.